Assalamu alaikum. Welcome to Between the Lines. I'm your host Muhammad Umar Iftikhar. Today is the 3rd of May, where the world celebrates the World Press Freedom Day. It's a day where we raise awareness about the importance of free press. Today we have with us a very special guest. She has 40 years of journalistic experience. She is considered to be the voice of reason in Pakistan. We have with us Miss Afia Salam. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you doing, ma'am? Allah ka shukr. Thank you for the kind words. Thank you so much for being a part of our show. And शुरू करते हैं शुरुआत से कि आपने मास्टर्स किया था जियोग्राफी में and now you are one of the voices of reason in Pakistan's media. तो ये जो जर्नी है ये कैसे शुरू हुई? इस जर्नी का रीज़न क्रिकेट था. ओके. क्रिकेट का खेल मुझे बहुत पसंद था, स्कूल के ज़माने से पसंद था. तब तो कोई इतना एक्सपोजर था नहीं. जब यूनिवर्सिटी में पहुंची तो हमारे जो दोस्तों का ग्रुप था, जब क्रिकेट मैच होते थे तो मैं भी उसमें उसी तरह पुरजोश तरीके से हिस्सा लेती थी. उसमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थीं. तो उनमें से हमारे एक दोस्त राशिद अजीज़ साहब, उनको उन्हीं दिनों जब हम सीनियर थे मुझसे, तो अभी हम पढ़ रहे थे और वो पास आउट होने वाले थे, उनको जॉब मिल गई एक अखबार में एज अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर. सो एक दिन उन्होंने ऐसे ही कहा कि जो तुम बोलती हो वो लिख के क्यों नहीं देती? मैं छाप दूंगा. तुम मतलब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं बिल्कुल सही किस्म की डिस्कशन होती है तुम्हारी. तो बट दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी इनटू जर्नलिज्म. उस जोग्राफ़ी में मैंने अपनी बिब्लियोग्राफी जमा कराई हुई थी. एमफिल के लिए इरादा पीएचडी का था. मैं क्रिकेट की दुनिया की तरफ चल पड़ी और फिर उसी क्रिकेट की दुनिया के हवाले से फिर मैं जो वाइडर जर्नलिज्म है उस दुनिया में दाखिल हुई. तो हम नाज़रीन को भी बताते चलें कि यू वर पाकिस्तान्स फर्स्ट फीमेल क्रिकेट जर्नलिस्ट. तो उस वक्त कोई प्रेशर था घर वालों की तरफ से, क्योंकि क्रिकेट हमेशा से एक मर्दों का खेल समझा जाता है, तो उस वक्त कोई प्रेशर था, कोई सोशल प्रेशर या कोई लिमिटेशन जो आपने फेस की हो? अच्छा, मैंने नहीं की. देखिए, मैं ये नहीं कहती कि औरों को नहीं करनी पड़ती इस तरह की फेस. मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे रुकावट नहीं मिली. जब क्योंकि एक तो सीधी सी बात है कि वो तो लिखना होता था, घर पे बैठ के लिखते थे. आपने वो उनको कागज़ थमा दिए और उन्होंने छाप दिया. और उस ज़माने में तस्वीर भी आपकी कहीं अखबारों में, जैसे आजकल राइटर्स की तस्वीरें छपती हैं आधे से ज़्यादा, तो कॉलम स्पेस उनको मिल जाती है. तो लोगों को नहीं पता होता था. सिर्फ जो हम दोस्त थे करीबी, उनको पता होता था वो भाई आज इसका आर्टिकल छपा है. और जिसमें मैं बहुत मशकूर हूँ अपने उन दोस्तों की जो क्रिकेट जानते थे. देखें, हम मजाक के तौर पे तो कहते हैं कि दोज़ हु कैन दे डू एंड दोज़ हु कांट दे राइट. तो आई वाज वन ऑफ दोज़ हु कुडंट प्ले बट आई रोट. लेकिन मेरे जो वहीं यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स थे जो कि क्रिकेट खेलते थे, वो बहुत बेलाग तबसरा करते थे, जिससे मेरी एक तरह से वो एजुकेशनल जर्नी थी क्रिकेट में. वो बताते थे नहीं, तुम्हारी ये वाली परसेप्शन सही नहीं है, तुम इस लड़के के मुतालिक तुमने जो लिखा है वो ऐसा नहीं ऐसा है, उसमें ये खामियां हैं, ये उसकी स्ट्रेंथ्स तुमने नज़रअंदाज की हैं. तो मैं और ज़्यादा उसकी डेप्थ में जाती रही. फिर मैचेस पे जाने का मौका मिला तो दूसरे जो जर्नलिस्ट थे उनकी तरफ से भी मुझे, मैं नहीं कहूँगी कि पेट्रोनाइजिंग, सरप्राइज़ तो था उनके लिए कि ये कौन है, इसका क्या काम है हमारे उसमें. लेकिन हमेशा बहुत मैंने इज़्ज़त पाई. बहुत उन्होंने मेरे जो क्वेश्चंस थे, उन्होंने कभी ये एहसास भी नहीं मुझे होने दिया कि ये क्या, मतलब व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन. आई वाज नेवर मेड टू थिंक दैट आई वाज आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चंस. और यही मेरी जो लर्निंग की जर्नी है वो मेरी क्रिकेट में मुझे बहुत आगे लेके गई. ऐसा खेल जो मैंने खेला नहीं, लेकिन फिर इस हद तक समझा कि मेरा ओढ़ना बिछोना वो खेल बन गया. ज़बरदस्त. तो आप एक तरह से पाकिस्तान के उस कल्चरल फैब्रिक का हिस्सा बन गई जिससे हम सब जुड़े हुए हैं. जी बिल्कुल. दैट इज़ क्रिकेट. बिल्कुल. सो हम बातें करेंगे प्रेस के ऊपर एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर एंड हाउ टू बिकम अ जर्नलिस्ट, स्पेशली फॉर दोज यूथ हु वांट टू परस्यू दिस करियर. सो ये बताएं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन, इसकी इम्पोर्टेंस आज के दौर में इतनी ज़्यादा क्यों है? देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस हमेशा थी. आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि आज ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है. काश कि ये सेलिब्रेट ही किया जाता. ये ऑब्ज़र्व ज़रूर किया जाता है. इन दोनों अल्फाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. क्योंकि अगर ये सेलिब्रेटरी होता
تو ہمیں اتنے سارے جرنلسٹ اتنی مشکل میں نہ نظر آ رہے ہوتے. تو آبزرو کرنے کا مطلب ہے کہ اس دن کی اہمیت کو ہم جتائیں اور اس دن کی اہمیت سے جڑے ہوئے اس موضوع کے اوپر آواز اٹھائیں, کیونکہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی ان دا لائن آف فائر تقریباً اسی طرح سے ہے جیسے آپ ایکٹیو کامبیٹ میں آپ کے ایکٹیو کامبیٹنٹس ہوتے ہیں. بہت دور ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, غزہ کو دیکھ لیجئے. جتنی تعداد میں جرنلسٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے باقاعدہ ٹارگٹ کر کے مارے گئے ہیں, پر انہوں نے فلیک جیکٹس بھی پہنی ہوئی ہیں, اس میں ان کے ادارے کا بھی نام درج ہے, تو اس کے باوجود ان کو سنائپر فائر کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. اب سے کچھ سال پہلے, تقریباً 10-12 سال پہلے, پاکستان کا نمبر دوسرا تھا جہاں پہ جرنلسٹ سب سے زیادہ تعداد میں مارے گئے. میکسیکو پہلے تھا, وہاں پہ ایک خاص وجہ تھی, وہاں پہ ڈرگ کارٹیل کے ہاتھوں مارے جاتے تھے. پاکستان ان دنوں وار آن ٹیرر کہیں, کبھی وار آف ٹیرر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, وہ بھی صحیح ہے. اس دوران ہمارے بہت سے جرنلسٹ مارے گئے اس کانفلکٹ, ہمارے انٹرنل کانفلکٹ میں. اور ابھی بھی ہمارے جرنلسٹ کچھ لاپتہ بھی ہیں, تشدد کا بھی شکار ہوتے ہیں اور ہوتی بھی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہماری خواتین جرنلسٹ جو ہیں وہ اس طرح کی وائلنس کا شکار نہیں ہوتی. فزیکل سپیس میں بھی وہ وائلنس ہے, لیکن اب چونکہ ایک سائبر سپیس ہے اس کے اندر ان کو جس طرح سے وہ جو سائبر بلنگ کا سامنا, بلکہ وہ جو غلیظ قسم کی تھریٹس ہوتی ہیں جس میں باقاعدہ ان کی مینٹل پیس جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے, اور ان کے وہ پروفیشنل جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ کرنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے. صرف ان کو نہیں, جو دوسرے ہمارے مرد جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی جس طرح کا دباؤ کا وہ شکار ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں پریس فریڈم کو سینٹر میں رکھنا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر باقی ساری سوسائٹی سچ تک نہیں پہنچ پاتی. بالکل, یہ بہت ضروری ہے. جرنلسٹ کا کام سچ تک رسائی دینا ہے, ہر ایک کی خود سے رسائی نہیں ہوتی. تو آپ نے سچ تک رسائی کی بات کی, جو کہ بہت ضروری ہے. اٹس ون آف دا بیسک فاؤنڈیشنز آف فری پریس. تو آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ فیک نیوز کا ایک دور چل رہا ہے, تو کس طرح سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ نیوز سچ ہے یا نہیں, فرام اے پرسپیکٹیو آف اے لے مین ریڈر؟ اچھا دیکھیے, لے مین کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا ان کے ہاتھ میں تو آ گیا ہے تھرو اے ڈیوائس, تقریباً سب کے پاس ہے نا. اور اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ہماری ٹیلی ڈینسٹی جو ہے دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ ہے, لیکن میڈیا لٹریسی اس کے ساتھ ساتھ نہیں اس لوگوں تک پہنچی کہ اس میڈیا کو آپ نے ایکسیس کرنا ہے, اس کو اینالائز کیسے کرنا ہے, اس میں سے سچ اور جھوٹ کو کیسے اس کا فرق واضح کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر ایک اور شعبہ ایک طرح سے تشکیل میں آیا کہ آپ نے فیکٹ چیکرز. اب فیکٹ چیکرز جو ہیں وہ میڈیا کے اداروں کے اندر تو ہیں, لیکن وہ میڈیا کے اداروں میں مطلب اس کے علاوہ نہیں ہیں اتنے جہاں تک عام رسائی ہو سکے. تو جب تک آپ کی میڈیا لٹریسی نہیں ہوتی, آپ اپنے تئیں وہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ آپ نے کس کی بات کو کریڈیبل سمجھنا ہے. اوکے, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ کے پاس میڈیا لٹریسی ہوتی ہے تو آپ ان انڈیویجول جرنلسٹ کو یا ان میڈیا ہاؤسز کو, میڈیا آؤٹلیٹس کو آپ جج کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اوپر غیر ذمہ دارانہ کانٹینٹ نہیں آتا, اور یہ تو بھائی وہ چل سو چل ہیں, کیونکہ دونوں طرح کے ہیں نا, ہر طرح کے لوگ ہیں. اور یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی, ساری دنیا میں دونوں طرح کا میڈیا موجود ہے. اور یہ بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ ابھی سچ اپنے تسمے باندھ رہا ہوتا ہے تو جھوٹ جو ہے وہ پوری دنیا کا چکر لگا کے آ چکا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اب تک اس پہ قابو تو نہیں پا سکے. مجھے نہیں معلوم کہ قابو پانا ہم اس کی کس سٹیج کو کہیں گے, لیکن اگر بتدریج لوگوں کے اندر صرف یہی شعور ہم دے سکیں کہ آپ نے ہر چیز کو مینوئن ہضم نہیں کرنا, آپ نے سوچ وچار کرنی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے تب تک کسی چیز کو آگے نہیں بڑھانا جب تک اس کو ویریفائی نہ کر لیں. یہ تو بالکل یہ بہت بنیادی قسم کی چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہماری تعلیمات کا, ہمارے کلچر کا حصہ رہا ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا ریمپنٹ ہو گیا ہے فارورڈ کرنا وداؤٹ ویریفیکیشن,
کہ اس سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں, اس سے لوگوں کی ریپوٹیشن تباہ ہوئی ہے, اس سے اداروں نے نقصان اٹھایا ہے, ہر ادارے نے اٹھایا ہے. جو کریڈیبل ادارے ہیں ہمارے میڈیا کے, وہ بھی اب شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. جو ایک زمانے میں بڑے آرام سے آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی اگر یہ اس جرنلسٹ نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا, تو اب اس طرح سے کسی جرنلسٹ کے بارے میں کہنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. اور وہ لوگ ہیں جو ان کو یا تو ذاتی طور پہ جانتے ہیں, لیکن جب ان کی بھی ریپوٹیشنل ہارم ہوتی ہے تو جو ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتے وہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں, بالکل زیادہ ہیں. تو پھر جب ان کی کہی ہوئی بات پہ بھی اعتبار نہیں رہتا, تو جب اعتبار اٹھ جاتا ہے نا آپ کا کسی چیز پہ, تو پریس جو ہے وہ بیک فٹ پہ جا کے کھیلتا ہے. میں اگر کرکٹ ہی کی ٹرم استعمال کروں, اور بیک فٹ پہ آپ کتنی دیر کھیل سکتے ہیں, کیونکہ آن سلاٹ جو آپ کے اوپر بولر کر رہا ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کبھی ڈک کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کبھی کمپرومائز کرتے ہیں, کبھی آپ وہ جو جس کو کہا جاتا ہے ویل لیفٹ, یہاں میں اب کرکٹ ہی آپ نے شروع کیا تو میں کرکٹ کی اصطلاح, تو ویل لیفٹ کیا ہوتا ہے؟ ویل لیفٹ جو ہے وہ سیلف سینسرشپ ہوتی ہے, کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ بات کیا صحیح ہے, لیکن وہ اس بات کا اظہار کرنے کا خمیازہ کیا آپ بھگت سکتے ہیں, یہ اب آپ پہلے اسیس کرتے ہیں. جب تک جرنلزم مضبوط تھا, جب تک جرنلزم کے ادارے اپنے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے کہ کچھ بھی ہو, اگر یہ اپنی سٹوری کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے, ان کے پاس شواہد ہیں, تو وہ شواہد پیش نہ کرنے کا بھی ان کے پاس اختیار ہوتا ہے, کیونکہ جرنلسٹ ڈزنٹ ریویل دی سورسز, یہ ان کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کورٹ کچہری تک جب معاملہ پہنچتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن جرنلسٹ کو کسی کو مجبور نہیں کرنا ہوتا, کیونکہ پھر وہ سورس ان کے ہاتھ سے چلی گئی نا, ایک مرتبہ اگر ریویل کر دی. تو اس میں اداروں کے مضبوط ہونا ضروری ہے. ہمارے جرنلزم کے ادارے انفارچونیٹلی, نہ وہ ادارے, نہ مطلب انڈیویجول میڈیا ہاؤسز, نہ جو ان کی باڈیز ہیں, جو آپ کی یونینز ہیں, وہ اتنی زیادہ اب مضبوط رہی ہیں کہ وہ اس طرح سے ایکا کر کے کھڑی ہو سکیں ان کے پیچھے. اکا دکا اب ہمیں کچھ امید کی کرن نظر آئی ہے کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں, کچھ جرنلسٹ کے ساتھ اس طرح کے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں کہ جس پہ سب ہم آواز ہو کے بولے ہیں. لیکن اس چیز کو بہت زیادہ ریزوننس کی ضرورت ہے, اس چیز کو اور زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, تبھی جرنلزم بھی اس ملک میں مضبوط ہو سکے گا. بالکل, بہت اچھی آپ نے انسائٹس دی ہیں. تو مس یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کانٹینٹ فارورڈ کر دیتے ہیں, تو اور پھر وہی آخر میں ایک خبر بن جاتی ہے. جی, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے 5 جاننے والوں نے مجھے ایک چیز بھیجی تو ضروری ہے صحیح ہوگی. تو اب ایسا مطلب یہ کیا یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم اخبار یا ٹی وی کے بجائے جب بھی کوئی ہم آواز سنتے ہیں دھماکے کی یا کوئی خبر ہم سنتے ہیں, ہم فوراً سوشل میڈیا کا رخ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو خبر ہوگی وہ سچ ہی ہم اس کو مانتے ہیں. تو کیا یہ بھی فیک نیوز میں آئے گا یا یہ انتشار پھیلانے میں ایک دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. آپ اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ جو جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سچ اگر انتشار پھیلاتا ہے تو آپ اس کو روکیں. اگر اشتعال دلانے کا کام دے رہا ہے سچ, آپ بتائیں کہ فلاں جگہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مارنے کے لیے ان کو, اور وہ کہیں کہ اچھا ہم بھی ان کو مارتے ہیں دوسرا جو فریق ہے, تو اس میں بہتر ہے کہ وہ اشتعال نہ پھیلایا جائے. یا ایک بہت کامن ٹرم استعمال کی جاتی ہے جرنلزم کی ٹیچنگ میں کہ یو ڈونٹ کرائی فائر ان اے کراؤڈڈ سنیما ہاؤس. بالکل ٹھیک ہے نا, آپ جا کے کسی مینجمنٹ کے آدمی کو اطلاع دیں, کچھ دیں خاموشی سے تاکہ وہ دروازے کھولیں, کوئی انتظام کریں. لیکن اگر آپ نے فائر کہا, ایک سٹیمپیڈ ہو گئی, تو ہو سکتا ہے اس آگ سے اتنے لوگوں کو نہ نقصان پہنچے جتنا اس سٹیمپیڈ سے ہوگا. جرنلزم کو یہ چیز جو ہے نا جرنلسٹ کو گھٹی میں باندھ لینی چاہیے کہ یو ار آن دا سائڈ آف کوشن. کسی چیز کو اگر آپ وقتی طور پہ دباتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس لیے دبائیں کہ اس سے نقصان کا یو منیمائز ہارم. یہ بھی آپ کے جو ایک ایتھیکل گائیڈ لائنز جرنلزم کی ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں, ان کو ہی اگر آپ پڑھ لیں یا دہراتے رہیں اور اپنے ایک انٹرنلائز کر لیں کہ جب بھی آپ کام کریں آپ کہیں کہ یہ اس خبر پھیلنے سے am I minimizing harm or am I promoting something worse than what is happening. تو جرنلسٹ خود فیصلہ کرے. جو دوسری طرح کی سیلف سینسرشپ جو میں نے آپ سے بات کی نا کہ جب ہم ڈک کرتے ہیں یا ویل لیفٹ جس کو کہتے ہیں, یہ انفارچونیٹلی وہ اس طرح کی ایک
استحصالی قوتیں ہیں جو کہ جرنلزم کا استحصال کر رہی ہیں یا ان پہ دباؤ ڈال رہی ہیں. ان کو ریپریسو جو قسم کے جو قوانین ہیں, ریپریسو قسم کے عوام ایسے عناصر ہیں, اور وہ ضروری نہیں کہ اداروں میں ہوں, وہ آپ کے سوسائٹی کے اندر کچھ ایسے گروہ ہوتے ہیں, وہ بھی ریپریشن جرنلسٹ کے اوپر کرتے ہیں. ان کو نہیں چاہتے وہ کہ ان کی باتیں عیاں ہوں جو وہ غلط کام کر رہے ہیں, یا ان کو ان کے مخالف کی کوئی تعریف ہو جائے یا ان کو کوئی ریلیف مل جائے. تو اس طرح سے بھی جرنلسٹ کے وہ اوپر پریشر ڈالتے ہیں. اور جرنلسٹ کے لیے الٹیمیٹ چیز یہ ہے کہ یو ہیو ٹو لیو ٹو ٹیل دا ٹیل. زندگی کی قیمت پہ آپ نے اس کو نہیں آیا. ہمارے بہت سے جرنلسٹ نے اس لیے بھی اپنی جان, خیر جان موت برحق ہے, وہ تو جب آنی ہے سو آنی ہے, لیکن وہ اس طرح کی رسکس انہوں نے لی ہیں کہ اگر وہ نہ لیتے تو شاید وہ اس طرح سے ہارم نہ ہوتے. کیونکہ دیکھیے صرف جان جانا ایک بات نہیں ہے. کئی لوگوں کو جرنلزم, بہت اچھے جرنلسٹ کو جرنلزم کا پروفیشن چھوڑنا پڑا صرف ان رسک فیکٹر کی وجہ سے کہ وہ اتنا ان دا لائن آف ہارم آ گئے ایسے عناصر کے ہاتھوں کہ بہتر ان کے لیے یہ رہا کہ وہ اپنا وہ کام چھوڑ دیں, وچ از اے ہیوج لاس ٹو دا جرنلسٹ فریٹرنیٹی. کیونکہ آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ اسی طرح کے ویلیوز پہ پنپتی ہے کہ جو جرنلسٹ جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. وصافی, آپ نے ایک بات کہی کہ یو ڈونٹ کرائی فائر ان اے کراؤڈ سنیما, تو کیا اس کا مطلب یہ ہم لے سکتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ کے اندر تحمل مزاجی کوٹ کوٹ کی بھری ہونی چاہیے کہ وہ پہلے فیصلہ کرے کہ کیا اسٹیپ لینا ہے اور پھر وہ اپنی بات کہے؟ دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں ایک جرنلسٹ, میں جرنلزم کو ایز اے باڈی دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے, اگر ایک جرنلزم آؤٹ لیٹ ہے, دیکھیں رپورٹر کا کام ہے رپورٹ کرنا ایز اینڈ وین تھنگس ہیپن, اور جو وہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اب جو ایک اچھی بات میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ جو رسپانسبل جرنلسٹ کے ادارے ہیں وہ اب اس کو ایک مکمل سٹوری کے طور پہ نہیں پیش کرتے. امیڈیٹ, اگر جیسے آپ نے دھماکے کا ذکر کیا, کہیں دھماکہ ہوا ہے, ابھی اس کی پوری خبر نہیں, لیکن خبر تو ہے نا کہ دھماکہ ہوا ہے فلاں جگہ, آواز آئی ہے, کچھ ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ رپورٹر بھی وہاں پہنچ گیا, اس نے کہا کہ یہاں دھماکہ ہوا ہے, اتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, یہ لوگ ہوئے ہیں, لیکن اس کی ابھی آپ کے پاس وجہ نہیں ہے. تو اس کے نیچے وہ دیتے ہیں ڈسکلیمر کہ دس از اے ڈیولپنگ اسٹوری. جی ہاں. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس میڈیا لٹریسی نہیں ہے وہ اتنی ہی سٹوری کو آگے وہ شیئر کر, جو میں نے کہا نا کہ وہ تسمے باندھ رہا ہوتا ہے جرنلسٹ اپنا فل فیکٹس لینے کے لیے, تو وہ انکمپلیٹ اور ہاف کوکڈ سٹوری مفروضے کی بنیاد پہ یا مفروضے کو جنم دیتی ہے جب وہ پوری دنیا کا چکر کاٹ چکی ہوتی ہے کہ کس نے کیا, اس کے پیچھے کون لوگ ہو سکتے ہیں, کون سا گروہ ہو سکتا ہے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, وہ سب اپنے مفروضوں کی بنا پہ لوگ فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ اسٹوری جو جس آؤٹ لیٹ نے دی اس نے کہا ہے کہ اس ڈیولپنگ اسٹوری, ہمارے پاس بھی ابھی پوری تفصیلات نہیں ہیں. تو یہ میڈیا لٹریسی کا ہے رول یہاں پہ کہ وہ لوگوں کو بھی سمجھایا جائے کہ یہ ہاف بیک چیزیں نہیں. اور اس میں دیکھیں بتدریج بہتری آ رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو یہ پلیٹ فارمز ہیں مختلف جس کے اوپر یہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں, ان پلیٹ فارمز نے بھی اوپر لگا دیا کہ فارورڈڈ, تاکہ لوگ اس کو ایک وہ باوثوق ذریعہ نہ سمجھیں, وہ کہیں کہ یہ کہیں سے آئی ہے یہ اسٹوری. اور اگر پھر اس کے پیچھے جو ذمہ دار لوگ ہیں جائیں تو ہو سکتا ہے وہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کسی نے بائی اے ڈیزائن, بائی سرٹن ایجنڈا اس چیز کو پھیلایا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چیز کریڈیبل ہے یا اس کو رد کر دیں, آگے نہ جانے دیں. یا اگر کہیں آگے بھیجی ہے تو پھر یہ بھی ایتھیکلی باؤنڈ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ جہاں جہاں آپ نے بھیجی ہے ان جگہوں پہ آپ اس کا ریبٹل بھیجیے, آپ اس کی ایکسپلینیشن بھیجیے, آپ جو فیکٹ چیک چیز آئی ہے, ویریفائڈ چیز آئی ہے, آپ وہ بھی بھیجیں کہ جی وہ پہلے جو تھی وہ جلدی میں بھیج دی, لیکن اصل خبر یہ ہے. آج کل کئی ایسی ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں, جب آپ جاتے ہیں اس کے پیچھے تو 3 سال پہلے کی ہے, 2 سال پہلے کی ہے, لیکن لوگوں کو آپ اب کیونکہ وہ موقع مل رہا ہے, اب کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے جذبات میں زیادہ ہی جان ہوگا, تو وہ لوگ ان لوگوں کو مورد الزام بھی ٹھہرائیں گے, لان تان بھی کریں گے ان کے اوپر. لیکن اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں کچھ سال پہلے وہ واقعہ ہوا تھا. ہاں, ایسا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے لوگوں میں کنفیوژن بھی پیدا ہوتی ہے, فیئر بھی پیدا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. تو وصافی, آپ نے ابھی ایتھکس کی بات کی, تو کیا ایسے آپ سمجھتی ہیں سیکریٹ ٹپس ٹو سکسیس ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں ود دا یوتھ آف پاکستان, دوز ہو وانٹ ٹو بیکم جرنلسٹ اور وانٹ ٹو پرسو دا فیلڈ آف میڈیا؟ کوئی ایسے خاص نکات جو آپ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی کٹی سے باندھ لیں؟ دیکھیں وہ
یونیورسل ہیں. وہ میرے کوئی ایسی بات جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں میں نے بھی سیکھی ہیں, میں نے اپنے سینئرز سے سیکھی ہیں جو کہ ذمہ دار جرنلسٹ. دیکھیے پرنٹ کے اندر یہ کافی چیزیں ہوتی تھیں جو آپ نے, میں نے جو بات کی تھی اس سے پہلے وہ میں مکمل کر لوں کہ میں صرف ایک فرد کی بات نہیں کر رہی. رپورٹر نے رپورٹ بھیجی ہے, اس نے اپنے آفس میں بھیجی ہے. آفس میں بھی تو گیٹ کیپرز ہوتے ہیں, وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس رپورٹ کو پھر سورسز سے ویریفائی کریں, وہ فون اٹھائیں, بات کریں, اور لوگوں سے دیکھیں, اس کے بعد اس کو آگے لے کے جائیں. یہ سب سے پہلے اور سب سے جلدی اور ایکسکلوسیوٹی کی جو ایک اب ہمیں چسکا میں کہوں گی, یہ بہت ایک اچھا لفظ نہیں ہے لیکن چسکا ہی ہے کہ دا فرسٹ اینڈ ایکسکلوسیو, جبکہ ایکسکلوسیو کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک کے پاس, ایک سے زیادہ کے پاس ہوئی تو وہ اب ایکسکلوسیوٹی بھی نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن سب سے پہلے ہونے کی ریس میں ہم فیکٹس کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم ویریفیکیشن کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اس میں پھر آپ کریڈیبلٹی لوز کرتے ہیں. اگر یہ چیز ہی ہمارے میڈیا ہاؤزز, ہمارے میڈیا کانٹینٹ کریٹرز سمجھ لیں کہ کریڈیبلٹی از دی الٹیمیٹ ٹیک بیک آف اے جرنلسٹ. اگر اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو اس کو کتنی بھی تنخواہ مل رہی ہو, وہ کتنا بھی ہائی پروفائل ہو, کتنا پرائم ٹائم اس کو سلاٹ ملا ہوا ہو, وہ آئی مین میں کہتی ہوں نا, ڈو یو لک یور سیلف ان دی آئی ان دا میرر, تو آپ وہ کام کریں جس میں آپ اپنے آپ کو فیس کر سکیں. دوسروں کی بات بعد میں ہے, آپ کی اسٹوری ایسی ہو کہ آپ کو اس پہ شرمندہ نہ ہونا پڑے. بالکل, معاشرے میں بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے, پروفیشنلی سب سے پہلے پروفیشنلی آپ کو شرمندہ نہ ہونا. کیا ہوتی ہے شرمندگی کسی رپورٹر, جی باؤنس ہو گئی اسٹوری, غلط ثابت ہو گئی, یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا, باؤنس ہو گئی. تو باؤنس ہونا ایک بہت بڑی پروفیشنل آپ کے لیے شرمندگی ہے. تو آپ کے پاس ایک وہ جو ریس ہے, وہ میراتھن ریس آپ سمجھیں, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے میراتھن ریس میں آپ آہستہ 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 پیس اپنی بڑھاتے ہوئے آپ فنش لائن تک جاتے ہیں. سب اپنی ساری انرجی جو ہے وہ پہلے ہی برسٹ میں آپ ضائع کر دیں تو وہ میراتھن کبھی بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتے, دے فال. ٹھیک ہے نا. تو اس ریس میں سارا راستہ چلنے کے لیے فنش لائن تک, اکراس دا فنش لائن تک جانے کے لیے آپ کو اپنی انرجیز جو ہیں وہ اس طرح سے یوز کرنی ہیں کہ آپ اس کی نیوز گیدرنگ کریں, پھر نیوز ویریفیکیشن کریں, اور اس کے بعد لے کے جائیں, تاکہ الٹیمیٹلی وین یو کم بیک تو پیپل نو کہ انہوں نے اپنا پورا کام کیا. ان کی اسٹوری کے اندر کوئی جھول نہیں ہے, وی کانٹ پوک ہولز ان دیئر اسٹوری. بالکل. سو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور چونکہ آپ نے پریس فریڈم ڈے کا ذکر کیا, ہم اس حوالے سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا, تو دیٹ فریڈم اٹ سیلف از ان ہارمز وے. کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں, بہت سے فیکٹرز تو ایکسٹرنل ہی ہیں. جیسے ان کانفلکٹ آپ کو سچ تک رسائی بہت مشکل سے ملتی ہے, اور سچ کو ریویل کرنا آلسو از اے ڈینجرس بزنس. سو جرنلزم از اے ڈینجرس بزنس اگر آپ اس طرح کی جرنلزم کرنا چاہتے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جو کانفلکٹ زون میں ہیں جرنلسٹ وہ ڈینجرس ہوتے ہیں, ایکٹیو کامبیٹ کے کو جو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہیں. ہم نے انسرجنسی میں بھی دیکھا کہ وہ ایکٹیو کامبیٹ کے علاقوں میں نہیں بھی تھے, تو وہ جس قسم کے ان کے خیالات تھے اس کی وجہ سے آپ کے اربن وائلنس کا بھی شکار ہوئے ہمارے جرنلسٹ. ٹھیک ہے, اور یہ دنیا بھر میں بھی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی شعبے ہیں جہاں کہیں ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر زد پڑتی ہے کسی جرنلسٹک اسٹوری کی, وہاں پہ وہ جرنلسٹ خطرے میں ہوتے ہیں, اور ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کو انشور کرنا میڈیا ہاؤس کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کا اس سے الائنڈ ہے, جو اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ آپ کے یو این ڈکلیریشن فار ہیومن رائٹس کے ساتھ الائنڈ ہیں, وہ وہیں سے ہم ڈرا کرتے ہیں. تو سب سے پہلی ذمہ داری تو آپ کی ریاست کی ہے, ہر ریاست کی. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہی, ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں, اور اگر آپ یہ اس دن کے حوالے سے وہ جو اسٹیٹسٹکس آتے ہیں, اور ابھی تو دن کا آغاز ہوا ہے, اب یہ جیسے جیسے دن گزرے گا آپ کے پاس وہ آئیں گے کہ کس کس ملک میں پریس فریڈم انڈیکس کہاں پہ ہے, اور وہاں پہ سب سے زیادہ ان کو خطرات کہاں سے ہیں, وہ بھی وہ ریویل کرتے ہیں کہ وہاں پہ ریاست کتنی ریپریسو ہے, اور اگر ریاست ریپریسو نہیں ہے تو قانون کی عملداری کیسی ہے, کہ جرنلزم کیا وہاں پہ فریلی اپنے آپ کو وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اپنا پروفیشن, اگر نہیں تو کون سے ایسے عناصر ہیں جن سے ان کو خطرہ ہے,
اور کیا ان کے قوانین اس طرح کے ہیں کہ ان کی وجہ سے جرنلسٹ کو سیکیورٹی ملتی ہے. ہمارے یہاں بھی جرنلسٹ سیفٹی کمیشن بھی بنا ہے, تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیوں سیفٹی کمیشن بننے کی ضرورت ہوئی, کیونکہ یہ اکنالج کیا گیا کہ ہمارے جرنلسٹ جو ہیں وہ فریلی اپنے پروفیشن کو پروفیس نہیں کر پا رہے, اور جب وہ فریلی کرتے ہیں تو ان کو خطرات لاحق ہوتے ہیں. تو دنیا بھر میں ایک پریس فریڈم انڈیکس بھی ہے. اب جیسے جیسے دن گزرے گا آپ اس کو دیکھیے, اور میں امید کرتی ہوں کہ اور لوگ بھی اس پہ بات کریں گے, کیونکہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ذمہ دار صحافت آپ صرف اس وقت ایکسپیکٹ کیجئے جب صحافیوں کے لیے آپ ایک ایسی فضا مہیا کریں گے جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف جرنلزم, فری پریس جو ہے وہ تھرائیو کرے. اچھا میں صافیہ ایک سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ پاکستان کی بات نہیں, پورے میں ہم دنیا کی بات میں کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں پریس فریڈم, پریس تو ہر ملک میں ہی ہے, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ایک پورا سلسلہ ہے پریس فریڈم کو جاننے کا, اس کو سمجھنے کا, یہ اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ پوری دنیا میں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کانسٹنٹ کانفلکٹ کی بات نہیں ہے. پریس کے جو کی باڈیز ہیں, ٹریڈ یونین باڈیز ہیں, وہ انہوں نے بہت جد و جہد کی ہے. ہمارے صحافیوں نے کوڑے تک کھائے ہیں کلمہ حق کی وجہ سے. یہ وہ ملک ہے یہ, ٹھیک ہے, اور جگہ اور چیزیں بھی ہوئی ہیں, لیکن یہاں پہ سر عام کوڑے مارے گئے ہیں صرف کلمہ حق کہنے پہ, اور ابھی وہ لوگ زندہ ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنے جو یوتھ ہے ان کو یہ ہسٹری بھی بتانی چاہیے کہ آپ جب جرنلزم کا پروفیشن اپنا رہے ہیں تو یہ کٹھن راستہ تو ہے, لیکن اس کے ثمرات بہت اچھے ہیں. وہ کریڈیبلٹی بھی بہت آپ کو ملتی ہے, آپ ورلڈ سٹیج پہ بھی اسی راستے پہ چل کے پہنچتے ہیں. اور جو جرنلسٹ کی باڈیز ہیں وہ ڈائیلاگ بھی کرتی ہیں, وہ پروٹیسٹ بھی کرتی ہیں, وہ لیجسلیشن کے لیے بھی پش کرتی ہیں. انہوں نے یہ سب کچھ کر کے کسی حد تک ہمارے کچھ بہتری ہمیں نظر آتی ہے, لیکن وہ بہتری دیکھیے وہ آپ کے ملک کی عمومی بہتری سے جڑی ہوئی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک میں اگر کوئی ایک ریپریسو رجیم ہے تو ایک جرنلزم ہی آزاد ہو اور باقی سب جو ہے وہ قید کے اندر ہوں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک جرنلزم وہ چیز ہے جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ملک میں حالات کیسے ہیں, آپ کے ملک کے دوسرے طبقات کس طرح سے رہ رہے ہیں, کیا آپ کے مزدوروں کی زندگی آسان ہے, کسان کس طرح سے ہیں, آپ کے جو اساتذہ ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے پاس کیا فریڈمز ہیں, وہ کرٹیکل تھنکنگ کی ان کو آزادی ہے یا نہیں اپنانے کی, ایکسپریشن کی. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, کیونکہ سوسائٹی کے اندر اگر وہ بریدنگ اسپیس ہوگی تبھی جرنلزم بھی آپ کو فری ملے گا. بے شک وہ پوری ایک کڑی ہے. جی بالکل, اس لیے کہ دیکھیے کئی دفعہ آپ کی سوسائٹی کے اندر اتنی گھٹن ہوتی ہے کہ وہ اس فریڈم آف ایکسپریشن کو بھی اپنے خلاف سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں بات کر رہے ہیں اس طرح سے, ان موضوعات پہ بات نہیں کریں. آپ بے شک آرٹ پہ کریں, میوزک پہ کر لیں, آپ اور کسی چیزوں پہ کر لیں, آپ جو حساس موضوعات ہیں اس پہ بات نہ کریں. تو حساس موضوعات پہ اگر صحافی بات نہیں کریں گے تو پھر تو ان جو حساس طبقات ہیں یا ولنریبل طبقات ہیں ہمارے, پھر تو ان کے لیے کوئی بھی نہیں آواز اٹھانے والا. اوکے, تو میں صافیہ, ہم نے بات کی اس دور کی جب آپ نے اپنی صحافت کا آغاز کیا اور کرکٹ پہ لکھتی تھیں, اور آج آپ 40 سال کے بعد پاکستان کے میڈیا کو اپنے ایولیوشن میں کیا دیکھا ہے پاکستان کی میڈیا کو, اسٹارٹنگ فرام ریڈیو, پرنٹ, الیکٹرانک اور اب سوشل میڈیا؟ دیکھیے میڈیا تو پروگریس ہوا ہے اور ساری دنیا میں ہوا ہے, پاکستان میں بھی بڑی حد تک لیپ فراگ ہوا ہے, اور نیو میڈیا جو اس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو بہت استعمال کیا جا رہا ہے اب, اور اچھی بات ہے کہ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی رسائی بہت لوگوں تک ہے. اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے کہ بہت زیادہ پرولیفریٹ کر گیا ہے میڈیا, لیکن صرف اس میں مسئلہ وہی ہے کہ وہ جو اس میڈیا پہ جو لوگ کانٹینٹ اب بنا رہے ہیں جو کہ صحافت کی جو بنیاد ہے اس کو اس سے بالا ہو کے آئے ہیں اس فیلڈ میں, تو ان کے لیے کوشن کی ضرورت ہے کہ وہ بھی صحافت کے اصولوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق دیکھیں. فنڈامنٹلز ہمیشہ رہتے ہیں. آپ جو پرنٹ میڈیا کے دوران فنڈامنٹلز تھے ایتھیکل جرنلزم کے, وہی ہر دور میں رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا آیا تو اس کے اندر بھی ویریفیکیشن کی, آپ نے سنسنی نہیں پھیلانی ہے, آپ نے جھوٹ کو ترویج نہیں دینی, یہ ساری باتیں تھیں. آپ کو مختلف رائے اپنی رپورٹ بنانی ہے تاکہ سب لوگوں کا ویو پوائنٹ آئے. آپ نے جو مارجنلائز طبقات ہیں
ان کی بھی آپ نے عکاسی کرنی ہے. یہ ساری باتیں جرنلزم کے فنڈامنٹلز ہیں. بالکل. یہ کسی دور میں نہیں بدلے اور یہ سوشل میڈیا کے دور میں بھی نہیں بدلے. یہ چیز جو لوگ اب کانٹینٹ اس کے اوپر کریٹ کر رہے ہیں یہ ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ ان کی رسائی ان سے بہت زیادہ لوگوں تک ہے سوشل میڈیا کی ریچ کی وجہ سے اور ان طریقوں کی وجہ سے کہ جس میں آپ کی ریچ بہت زیادہ ہو سکتی ہے, تو انہیں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری آتی ہے. دیکھیے پرنٹ میڈیا جب تک تھا تو پاکستان میں تب لٹریسی کا کیا تناسب تھا, بہت کم لوگ پڑھتے تھے نا. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح کے ہمارا جو ایک سیٹ اپ تھا اس وقت, آپ کے اتنے بڑے اربن سیٹ اپ نہیں تھے, چھوٹے چھوٹے محلے داری بھی تھی تب, تو ایک آدمی جو پڑھا لکھا تھا وہ بیٹھ کے سب کو اخبار سناتا تھا. ٹھیک ہے, گھر کے اندر ایک کوئی پڑھنے لکھنے والی ہوتی تھی اگر خاتون تو وہ باقی لوگوں کو آگاہ کرتی تھیں, وہ اس طرح سے ہوتا تھا. تو پرنٹ کا انفلوئنس پاکستان میں ابھی بھی ہے بہت. ایک ڈائنگ بریڈ اس کو کہا جاتا ہے, دنیا میں بھی ڈائنگ بریڈ ہو گئی ہے, پے وال کے پیچھے بھی چلے گئے جو آن لائن چلے گئے ہیں, لیکن پاکستان میں ابھی تک پرنٹ کی اہمیت ہے. وہ جنریشن ابھی جو کمفرٹیبل نہیں ہے نیو میڈیا کے ساتھ وہ ابھی بھی پرنٹ پہ ریلائی کرتی ہے. پرنٹ میں پھر بھی یہ آسانی ہے کہ آپ کے وہ کئی نظروں سے گزرتا ہے جو کانٹینٹ, آپ جو رپورٹر شائع کرتا ہے, پھر کوئی سب ایڈیٹر دیکھتا ہے, پھر ایڈیٹر کے پاس جاتا ہے, تو وہ آخر تک جو چیز جاتی ہے وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد اتنی جو تیزی آ گئی تو وہی گیٹ کیپرز آپ کو دوسری جگہ پہ بھی چاہیے. جو آپ کے انڈیپینڈنٹ کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو بھی ضروری ہے یہ کہ جاننا کہ آپ کو بھی کسی اور کو دکھا لینا چاہیے اپنا کانٹینٹ. دیر شوڈ آلویز بی اے سیکنڈ پیئر آف آئیز گوئنگ اوور یور کانٹینٹ. بالکل. سب سے پہلا آپ کا سیفٹی چیک وہی ہے. تو میرے خیال میں جو بھی پروگریشن ہوئی ہے, ظاہر ہے دنیا سے ہم بہت پیچھے نہیں ہیں. یہ نیو میڈیا ایک تو یہی آپ کو لیپ فراگ کرنا سکھاتا ہے نا, نئی ٹیکنیکس آ جاتی ہیں, ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, اس کو سیکھنا آسان ہے. دنیا بھر میں ٹیوٹوریلز موجود ہیں, لوگوں کو ویڈیوز بنانی آتی ہیں, ایڈٹ کرنی آتی ہیں, وائس اوور ڈالنے آ جاتے ہیں, ایفیکٹس ڈالنے آ گئے, سب کچھ آ گیا. لیکن سب سے پہلے آئی تھنک جو چیز ان کو ضروری ہے آنا وہ ایتھیکل جرنلزم کے فنڈامنٹلس ہیں. اور مس عافیہ آپ جو ہیں وہ ایڈوائزری بورڈ ممبر ہیں پرائم منسٹرز کی, جو پرائم منسٹر پاکستان کی جو نیشنل کلائمیٹ چینج کاؤنسل ہے, تو وہاں پر کیا آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں؟ کاش مصروفیات ہوں, بہت خال ہی میٹنگز ہوتی ہیں ایسے, یا جو ایڈوائزری کمیٹیز ہوتی ہیں, اور ایڈوائزری کمیٹیز میں کئی دفعہ ایڈوائس کا موقع ملتا ہے, اکثر نہیں بھی ملتا. ٹھیک ہے, یہ ایک تلخ حقیقت ہے. لیکن بہرحال اچھی بات ہے کہ اس طرح کی باڈیز, کیونکہ اسٹیچوٹری باڈیز ہیں, ان کا موجود ہونا ضروری ہے, اور ان کا فعال ہونا اور ان کا باآواز ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے. تو کوشش تو جاری ہے, اختلاف بھی ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ چیزیں جو کہ سامنے لائی جاتی ہیں کہ بس ان کو فیصلہ اس پہ یہ فیصلہ ہے تو آپ لوگ اس کو, تو اس میں نفی میں بھی سر ہلتا ہے کہ نہیں ہم اس کو سوچیں گے سمجھیں گے, اس کے بعد اس کو اگری کریں گے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس میں ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں جو کہ سول سوسائٹی ریپرزینٹیو ہیں, جو تھنک ٹینکس کے ہیڈز ہیں وہ بھی موجود ہیں, صرف ایکس اوفیشیو ممبرز نہیں ہیں, تو وہ اپنی بات کر سکتے ہیں. ایکس اوفیشیو ممبرز تو اکثر نہیں کرتے کیونکہ ان کی وہ مینڈیٹ نہیں ہوتی ہے کہ وہ نفی کر سکیں. تو میں تو یہی چاہوں گی کہ اس طرح کی صرف یہ باڈی نہیں بلکہ اور بھی باڈیز ہیں ہماری, یہ پانی کے اوپر ہیں, آپ کے صحافت کے اوپر ہیں, مختلف اداروں کے مختلف جو سیکٹرز ہیں, ہیلتھ کے اوپر ہیں, جو آپ کی باڈیز ہیں وہ اور زیادہ فعال ہوں, اور اس میں جو بیلنس آف پاور تو نہیں کہوں گی, بیلنس ہی کا لفظ استعمال کروں گی, اس میں آپ کے پاس ایکس اوفیشیو ممبرز یا گورنمنٹ ممبرز سے زیادہ ممبرز جو ہیں آپ کے, وہ آپ کے نان آفیشیل ممبرز ہونے چاہیے, تاکہ آپ کے جو یونیورسٹیز ہیں, آپ کے تھنک ٹینکس ہیں, اکیڈیمیا ہیں, ریسرچرز ہیں, آپ کے آئی این جی اوز اور این جی اوز ہیں جو مخصوص شعبوں کے اوپر کام کرتے ہوئے ان کی ایکسپرٹیز کہیں زیادہ ہوتی ہے اس ایک ایکس اوفیشیو ممبر سے, جو کہ بیوروکریسی کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں, اور ان کی کوئی بہت کم ایسے ہیں جو کہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کی بات کا وزن اسی صورت میں کیری ہوگا جب ان کی ویٹیج زیادہ ہوگی. کسی بھی آفیشیل ایسی ایڈوائزری باڈی کے اندر ویٹیج ہمیشہ ایکس اوفیشیو ممبر سے زیادہ
نان ایکس آفیشیل ممبرس کی ہونی چاہیے, تبھی وہ باڈی جو ہے اپنا صحیح رول پلے کر سکے گی. یہ میری اوپینین ہے, یہ میری ایکسپیرینس بھی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ باڈیز بہت کامیاب رہی ہیں جس میں ویٹیج زیادہ رہی ہے ان کی. مس آپ باہن بیلی کی بھی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں. میں پریزیڈنٹ تھی اب سے کچھ ماہ پہلے تک, 3 سال تک رہی, کیونکہ یہ بہت ہی جمہوری ادارہ ہے. اور اب میں جنرل سیکریٹری ہوں. ہمارے نئے پریزیڈنٹ ہیں. باہن بیلی ایک ترقیاتی ادارہ ہے, اور ایک اور بھی ادارہ ہے جس کے ساتھ میں وابستہ ہوں, وہ انڈس ارتھ ٹرسٹ ہے. یہ سندھ میں مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام کرتے ہیں, لوگوں کی پاورٹی ایلیویشن کے لیے, لائیولیہڈ کے لیے, ان کے پانی کے وسائل تک ان کو رسائی دیتے ہیں, ایجوکیشن تک رسائی دیتے ہیں, کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کنزرویشن کا بھی کام کرتے ہیں, کوئی نایاب پرندوں کو بچانے کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ان چیزوں میں میرا انٹرسٹ ہے. یہ کرکٹ سے ہوتے ہوئے میں جب فل سرکل آئی ہوں تو میں نے جو پڑھا تھا جیوگرافی, اس میں یہ تمام چیزیں تھیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کا شعبہ ایسا ہے کہ جہاں میں اپنے ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ کو کی بھی جو میری ایک سمجھ ہے اس کو میں اپلائی کر کے میں سمجھتی ہوں میں وہاں پہ زیادہ خوش ہوں. And it is also the need of the hour. نیڈ آف دی آور تو ہے. دیکھیں نا, پاکستان اب نمبر 1 پہ ہے جو ولنریبل کنٹریز ہیں. جب اگر ولنریبل کنٹریز کی لسٹ میں نمبر 1 میں بھی نہیں تھا تو پاکستان میں تو چپے چپے پہ ضرورت ہے اس شعبے میں کام کرنے کی. یہ صرف وہ عالمی جو ایک مسئلہ ہے ہمارا کلائمیٹ چینج, اس کے علاوہ ہمارا ماحولیاتی ابتری تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے, ہم اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو میں نے صحافت سے جو میں جڑی ہوئی ہوں وہ بھی اب زیادہ تر میری ماحولیاتی صحافت ہے. نہ صرف یہ کہ کبھی کبھار لکھتی ہوں, زیادہ آپ جیسے لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی میں سمجھتی ہوں صحافت ہی کا ایک حصہ ہے. لیکن میں پڑھاتی بھی ہوں اور ٹرین بھی کرتی ہوں یونیورسٹیز میں. اس یونیورسٹی میں جس سے آپ کا تعلق ہے, یہاں بھی وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ انوائرمنٹل جرنلزم پڑھائی. ایک اور یونیورسٹی میں بھی پڑھائی میں نے. اس کے علاوہ ٹیچرس کی بھی ٹریننگ کرتی ہوں, اسکول ٹیچرس کی بھی ٹریننگ کرتی ہوں میں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم سمجھیں کہ یہ کسی ایک شعبے کا کام نہیں ہے, یہ کلیکٹیو پرابلم ہے. اسی لیے اس کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. اور جب آپ اسکول کے بچوں اور اسکول کی ٹیچرس سے آپ شروع کریں گے تبھی وہی لوگ بڑے ہوتے ہوئے اپنے لیے کوئی جب وہ شعبہ چوز کریں گے, یا جب وہ پریکٹیکل لائف میں کسی ایسے شعبے میں جائیں گے جیسے آپ کے اسٹوڈنٹس چاہ رہے ہیں. کوئی اگر بزنس جرنلسٹ بنے گا تو اس کا بزنس پہ کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کا کیا اثر ہے, یا ان کا کیا اثر ہے اس ابتری پہ, وہ دونوں چیزوں کی اس کو سمجھ ہوگی تو وہ کلائمیٹ اسٹوری ہو جائے گی, بٹ فرام اے بزنس اینگل. اسی طریقے سے ہیلتھ جرنلزم کا تعلق ہے, اسی طریقے سے ہیومن رائٹس کا ہے, جسٹس کا ہے, ہر چیز کا تعلق اب میں دیکھ رہی ہوں کہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل جسٹس جو ہے وہ کور کرتا ہے ہمارے بہت سے شعبوں کو. تو جو یوتھ کا آپ نے کہا, اور جرنلسٹ خاص طور پہ جو بننا چاہ رہے ہیں, یا جرنلسٹ کو چھوڑیے, جرنلزم ایک بہت چھوٹا سا شعبہ ہے. میس کمیونیکیشن ایک بہت بڑا شعبہ ہے. اس میں آپ پلیز ہیں, سانگز ہیں, آپ کی ڈاکیومنٹریز ہیں, ڈرامے ہیں, ہر اس شعبے سے جس میں جو ابلاغ کا شعبہ ہے اس کے ذریعے یہ تمام پیغامات جا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو فنڈامنٹلز سمجھنے چاہیے, اور اس سبجیکٹ میٹر کے اوپر بھی آپ کو کہ کیا پیغام آپ نے اس کے تھرو دینا ہے, بالکل اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. ایک تو سبجیکٹ میٹر پہ آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے, ریسرچ ہو, اور ساتھ میں پیشن ہو لکھنے کا, بولنے کا, اپنی بات آگے تک پہنچانے. جہاں پیشن اور پروفیشن مکس ہو جائے نا, بس وہ آئیڈیل ایک سچویشن ہے. بالکل, وہ پھر آپ کلاؤڈ 9 پہ فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. زمین پہ ضرور اپنے پیر رکھے رہنے چاہیے, بٹ یو آر ان اے گڈ اسپاٹ. سو مس عافیہ, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنی. بہت شکریہ مجھے بلانے کا, اور امید ہے کہ اس طرح کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا. اور دعا ہے کہ جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ٹریننگ اور ٹیچنگ کا, تو میرے خیال سے جو لوگ آپ کے اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہیں وہ بھی آپ کو اپنا اسٹوڈنٹ مانتے ہیں, کیونکہ آپ کہیں نہ کچھ سیکھا ہے آپ سے. میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ابھی تک مانتی ہوں جو مجھ سے سینئر ہیں, جن سے میں اب تک ہر روز کوئی نئی چیز سیکھ رہی ہوں. میرے خیال سے یہی جذبہ ہر ایک کو اندر ہونا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈگری کر لی, ہمیں سب آتا ہے. نہیں, اس وقت تو زندگی شروع ہوئی ہے, اور وی ہیو ٹو بی لائف لانگ لرنرس. بالکل, ایوری ڈے آف آور لائف. بہت شکریہ آپ کا.
کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنی. یہ تھا آج کا ایپیسوڈ بٹوین دا لائنس. اگر آپ ایک مصنف ہیں, آتھر ہیں, پوئٹ ہیں, یا آپ کا پاکستان کے پبلشنگ انڈسٹری سے کسی بھی طرح کا تعلق ہے اور آپ اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو ضرور ہم سے رابطہ کیجیے. ہم بھی آپ کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. یہ پیشکش رہی ہے IOBM انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کی, اور ہم یہ سلسلہ آگے بڑھاتے رہیں گے تاکہ یوتھ میں لکھنے اور پڑھنے کا جذبہ ابھرے اور وہ ایک اچھے شہری کے طور پہ اپنی زندگی گزاریں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر افتخار. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.